अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024। सानहाए 26 नवंबर को गुजरे आज 22 दिन मुकम्मल हो गए और 22वें दिन पर भी हक़ाइक़ नामुकम्मल तरीके से सामने आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कुछ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए जिनसे ये साबित हुआ कि गोली भी चली थी, जख्मी भी हुए थे, अमवात भी हुई थी, लेकिन अब तक सरकारी रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा है, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, गुज़िश्ता रोज़ यानी कल रात मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं, 26 नवंबर के बाद पिम्स अस्पताल में डेटा इकट्ठा करने ही के जुर्म में उनको एक आइस का मुकदमा डालकर गिरफ्तार कर दिया गया, बाद में डिस्चार्ज किया गया। लेकिन एक जिम्मेदार सहाफ़ी के तौर पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जमा किए डेटे को बाकायदा तस्दीक के साथ एक लय में लाकर पेश किया। उस डेटा के मुताबिक अब तक जो इस्टेब्लिश हो रहा है वो तो एक अलग कहानी है, मगर इस डेटा से ये भी साबित हो रहा है कि जो असल डैमेज है या जो असल नुकसान है वो इससे कई ज़्यादा है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं और आप कोई एक्टिविस्ट भी नहीं है। हम सबको पता है कि सहाफ़ी एक मालूमात पे बात करता है और उन्हीं मालूमात, दस्तयाब मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए, उन औकातकार को देखते हुए, उन टाइमिंग्स को देखते हुए ये समझ आता है कि 26 और 27 नवंबर की रात जो एक दरमियानी शब थी, एक खौफनाक रात थी, उसमें होने वाला नुकसान इससे कई ज़्यादा था, जो अब तक ना कहीं रिकॉर्ड पर है ना वो सामने आया है, लेकिन अब तक के दस्तयाब रिकॉर्ड से जो साबित हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक खौफनाक ही है। मतीउल्लाह जान साहब का ये क्रेडिट है, एटलीस्ट हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों में से किसी ने तो ये जुर्रत की। और मती साहब जो हैं, ऑब्वियस है एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। बिल्कुल। जब ये तमाम तो चीज़ें हो रही थी, उन दिन हम फील्ड में रिपोर्ट कर रहे थे तो मतीउल्लाह जान साहब पिम्स में मौजूद थे। यानी अगर कोई डाटा कहीं से मिल सकता था इस हवाले से तो वो सरकारी हस्पताल थे, क्योंकि मैंने 26 नवंबर पूरा रिपोर्ट किया, हम डी चौक में मौजूद थे। ये तो हमने भी देखा कि गोली चली, और ये भी हमने देखा कि अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, ये भी हमने देखा कि स्नाइपर से भी गोलियां चली। मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि एक शख्स को मेरे सामने गोली लगी, वो स्नाइपर शॉट था। उसके अलावा जितनी भी हमने डाटा, मुझे याद है 27 नवंबर का हमारा जो व्लॉग है FCR का, उसमें जो शहादतों का हमने क्लेम किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हफ्तों के बाद उसी नंबर पर आई। 25 नवंबर, अभी ये 26 नवंबर की शाम को हमने जो FCR के ऊपर यही बात की थी, उसमें हमने जो पोली क्लिनिक का डाटा बताया था वो बाद में उसकी भी तस्दीक हुई थी। हमने देखा गोली चली, सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाई। उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में हमने देखा कि रेंजेस भी थे, फ़ौज को भी तैनात किया गया था, इस्लामाबाद पुलिस भी थी, FC भी थी और सिंध पुलिस भी थी। मैंने एटलीस्ट, मैं अपनी ज़ात तक बताऊं, मैंने किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के हाथ में असला नहीं देखा। निहत्ते थे, पुरअमन थे, मुहिब्बे वतन थे, वो लड़ रहे थे, अग्रेशन उनमें था। जब गोली चलती थी तो जवाब में वो पत्थर भी मारेंगे, गुलेल से पत्थर मारेंगे, डंडे भी मारेंगे, शोर भी करेंगे, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। एक निहत्ता शख्स और क्या कर सकता है। हुकूमत वक्त ने एक नैरेटिव बनाया कि गोली नहीं चली। अता तारड़ साहब इसमें पेश थे। गालबन वो ढिठाई की जो कोई आखिरी सतह है उसको भी अबूर कर चुके हैं। बस वो कुछ होती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ एक ऐसा वीडियो क्लिप भी मौजूद है जिसमें अता तारड़ साहब मौजूद हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं और पीछे गोलियों की भी आवाज़ आ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को घसीटा हुआ है और उसको भी गोली लगी है, उसके सर से खून बह रहा है। तो मुख्तलिफ, लेकिन उनमें से चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माना कि गोली चली है। और इसमें मेरे ख्याल में PMLN तो यहाँ पर कहीं मैटर ही नहीं करती। इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है फैसल वोडा, वो आके मान गया कि गोली चली है और उन्होंने भी फिर ये मामला जो ऐसी वाली हुकूमत पे जो इस वक्त जिसे हम सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत कहते हैं उनके मामले के ऊपर फेंका। और ये भी तब हुआ जब वज़ीर आज़म ने एक इजलास के दौरान सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी और PTI के एहतजाज के ऊपर होने वाला जो भी क्रैकडाउन था उसकी जिम्मेदारी या उसमें तारीफ़ करते हुए या पता नहीं अपनी कमिलमी में, बेवकूफ़ी में, सारे का सारा जो क्रेडिट था वो अपने साथ मौजूद आर्मी चीफ को दिया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से नैरेटिव शिफ्ट हुआ और बरहमी का इजहार भी किया गया था। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पर बड़ा सख्त नापसंदीदी का इजहार किया गया था। अब इसमें अगेन कोई शुबा नहीं है, मतीउल्लाह जान साहब तो आज हकायक के साथ आए हैं। इससे कबल भी हमने देखा था, मती साहब उस दिन मौजूद थे, गिरफ्तार, आपने इस पर कमेंट कर लें
کہ انہیں اریسٹ اسی وجہ سے کیا گیا تھا، ان کے پاس ڈیٹا تھا. وہ جب 26 نومبر کو ہسپتالوں میں جا رہے تھے، ایمرجنسی میں جا رہے تھے، جو اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی ہے، پرانی ایمرجنسی ہے، آپریشن وارڈز ہیں، تو وہ جب وہاں جا رہے تھے تو وہاں پر رجسٹروں میں ڈیٹا لکھا ہوا تھا، لسٹیں پڑی تھیں. یہ ڈیٹا ان کے پاس تب سے موجود ہے. یہ ڈیٹا انہوں نے بعد میں حاصل نہیں کیا. بعد میں اتنا خوف پھیلایا گیا کہ چاہے پمز کا ڈائریکٹر ہو یا پولی کلینک کا ڈائریکٹر ہو یا پھر ان کے جو سٹاف ہوں، محسن نقوی وہاں پر گیا، وزیر اعظم کو ایک کوارڈینیٹر ہے وہ وہاں پر گیا، اور اس کے بعد اطلاعات جو ہیں وہ آنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا. متی صاحب نے اب وہ بتا دیا. متی صاحب کی رپورٹ کیا ہے؟ اس میں جو سرکاری ڈیٹا ہے، پمز ہسپتال کا ڈیٹا ہے. اور ناظرین یہ بھی آپ یہاں پر مد نظر رکھیے گا کہ یہ ڈیٹا 26 نومبر کا ہے. رات غالباً ان کے پاس جو آخری ڈیٹا ہے وہ 9:30 بجے 9:28 کا فگر ہے. 9:28 کا فگر ہے. 9:30 بجے کے بعد ہوتا ہے گرینڈ آپریشن. اور جب پورے شہر کی بتیاں بند، درمیان میں اسلام آباد کے جناح ایونیو میں چائنا چوک سے لے کر مریم ایف8 کا اشارہ غالباً 1.5-2 کلومیٹر بنتا ہے. اس سڑک پر تھے پی ٹی آئی کے کارکن F6 F7 F8 G6 G7 G8 جو اسلام آباد کی لوکیلٹی کو جانتے ہیں، ڈی چوک اور پھر جو 9th ایونیو ہے اس طرف. یعنی کہ 8 مقامات پر ان کارکنان کو گھیرے میں لے کر پھر وہاں پر تاریخ کی بدترین شیلنگ بھی کی گئی، اسٹریٹ فائرنگ بھی کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کی گئی، میڈیا کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد کتنا نقصان ہوا یہ ڈیٹا متی اللہ جان صاحب نے نہیں بتایا. اب متی صاحب کا جو ڈیٹا ہے وہ ذرا بتا دیجیے. جی یہ ڈیٹا ہے جب 26 نومبر شروع ہوتی ہے، یعنی 25 نومبر ختم ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف بالکل 26 نومبر پہ آ جاتی ہے. ہمیں معلوم ہے پوری رات وہاں پر بھی ایک عجیب قسم کی قیامت برپا رہی. اسی دوران ریجرز اہلکار والا واقعہ بھی ہوا تھا، جو ایک تیز رفتار گاڑی کچلتے ہوئے جوانوں کو نکل گئی، اور اس کے بعد 3 شہید ہوئے موقع پر. ایک جو ہے وہ سویلین بھی ان میں شامل تھا، ایک پولیس اہلکار بھی غالباً ان میں تھا. وہاں سے بات شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ جو ایک ہلاکتوں کا سلسلہ تھا یہ اگلے دن تک پھر جاری رہا. اسلام آباد میں متی اللہ جان کی اس ایکسکلوزیو رپورٹ کے مطابق جو یہ سوال ہے کہ گولی چلی کہ نہیں چلی، تو وہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ یہ اسٹیبلش کر چکے کہ گولی تو چلی تھی. لیکن یہ ڈیٹا ہے جو شروع ہوتا ہے، یعنی 12:56 جہاں سے 26 نومبر شروع ہو رہی ہے، اس 12:56 رات یعنی 12:56 AM سے لے کے اگلے دن 9:28 PM تک، یعنی 9:30 بجے تک، جس کے بعد وسیم نے آپ کو بالکل درست بتایا کہ اس کے بعد گرینڈ آپریشن شروع ہوا تھا. اور اس میں کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے اور وہ ریکارڈ پر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ کسی سرکاری اسپتال میں جا کے وہ ڈیٹا معلوم کرنے کی کوشش کریں، اپنے کسی جاننے والے سے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو بھی آپ کو معلوم نہیں پڑے گا، کیونکہ جو خوف اس کے بعد قائم کیا گیا اس کے بعد اصل حقائق سامنے نہیں آ سکے. متی اللہ جان صاحب کے مطابق سرکاری معلومات جو ان کے پاس ہیں، جو سرکاری رجسٹر سے انہوں نے ثبوت سامنے لائے، اس میں وہ پبلک ڈیٹا تھا جو کہ ایمرجنسی کے رجسٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پمز اسپتال جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو مین دروازے کے بالکل سامنے ایک نئی ایمرجنسی قائم کی گئی ہے، اور اس ایمرجنسی میں کمپیوٹرائز ڈیٹا ہے جس کو انہوں نے خود بھی باقاعدہ ایکسل شیٹس میں ڈال کر آخر میں ٹوٹل کر کے بھی بتایا کہ ان کے ڈیٹا کے مطابق کتنے لوگ زخمی، اب تک کے ڈیٹا کے مطابق کتنے لوگ زخمی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. لیکن انہوں نے 2 جو نئی اور پرانی ایمرجنسیز کا ڈیٹا تھا اس کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد یہ اسٹیبلش کیا کہ کس طرح سے ڈاکٹرز، آپ کو پتہ ہے جب کوئی ڈیٹا آتا ہے تو ڈاکٹرز اس پہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ظاہر ہے کہ اس شخص کو یہ زخمی کیسے ہوا یا اس کو مسئلہ کیا ہے. عام طور پر ہم سب ڈاکٹرز کے پاس گئے، ہمیں معلوم ہے، تو اس میں ڈاکٹرز نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بلٹ وونڈز ہیں، یعنی گولی لگنے سے زخم ہے، فائر آرم انجریز ہیں، یعنی گولیوں کی وجہ سے زخمی ہونے، کسی کو چھو کے گزر جائے، کسی کو ڈائریکٹ لگ جائے. اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹرز کا لکھا گیا ہے، اور ساتھ اسی دن کے جو تمام تر ورکرز لائے گئے تھے ان میں لکھا ہے کہ یہ MLCs ہیں، یعنی میڈیکو لیگل جو کیس ہے یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو انفارم کرنے کا بھی لکھا گیا ہے. جو بھی اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہو، چاہے وہ خودکشی کا کیس ہو، چاہے وہ فائر لگنے کا کیس ہو عام حالات میں بھی، یا چاہے وہ اس طرح کے احتجاج کے کیسز ہوں، ان میں یہ MLCs ہوتے ہیں جن میں پولیس کو انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی. اور اسلام آباد میں ویسے بھی جب کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ پمز اسپتال لے کر جائیں، کیونکہ MLCs وغیرہ پمز اسپتال سے بنا کرتی ہیں.
تو متی اللہ جان صاحب کی اس رپورٹ کے مطابق جو یہ انجریز ہیں اس میں 26 نومبر کی رات سے لے کر اگلے 9:30 بجے تک کی، اس میں جو انجرڈ پمز اسپتال میں ہیں ان کا نمبر 73 ہے، اور جو پولی کلینک کے ہیں ان کا نمبر 23 ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ٹوٹل کلیم کر رہی ہے، جن میں سے 10 کی تصدیق متی اللہ جان پولی کلینک اور پمز کے ڈیٹا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، وہ 37 ہیں۔ ان میں سے 27 ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انجرڈ کی لسٹ میں لکھے، لیکن ان کی تصدیق اس دستیاب ڈیٹا سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر ٹوٹل کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے یعنی 26 نومبر کو ٹوٹل جو زخمی ہیں رات 9:30 بجے تک کے وہ 134 ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو بلٹ انجریز ہیں یعنی جن کو گولیوں سے جو زخمی ہوئے ان کا ٹوٹل فگر 81 ہے۔ پمز اور پولی کلینک میں جو انجرڈ افراد کی فہرست ہے اس کے مطابق 96 لوگ دونوں سرکاری اسپتالوں میں ہیں، اور جو بلٹ انجریز ٹوٹل لکھی گئی ہیں یعنی جن کے ساتھ ڈاکٹرز نے خود لکھا ہے کہ یہ بلٹس کے انجرڈ لوگ ہیں وہ 44 ہیں، جبکہ جو ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے انجرڈ ورکرز جن کے آگے خود پمز اسپتال کے یا پولی کلینک اسپتال کے ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ 18 ہیں، جبکہ جو آفیشیل بلٹ ڈکلیئر وونڈز ہیں یعنی جن کو براہ راست گولیاں لگنے کا خود ڈاکٹرز انیشل رپورٹ کے اندر لکھ رہے ہیں یعنی جیسے آپ کسی کا میڈیکل بناتے ہیں وہ 11 ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو پورے کا پورا ڈیٹا ہے یہ اس گرینڈ آپریشن سے پہلے کا ہے وسیم۔ اچھا یہاں پر نا میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف نے 16 دسمبر تک اب کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ویریفائڈ ڈیٹا ہے اب تک کا جو ڈیٹا انہوں نے جاری کیا ہے 16 دسمبر کا، وہ بتاتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ ان کی تعداد 12 ہے۔ متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ شہداء کی تعداد 11 بتا رہے ہیں سرکاری ڈیٹا کے مطابق۔ بالکل۔ اچھا اس میں ہوا کچھ یوں بھی ہے، اب دیکھیے یہ 2 سورسز ہیں، متی اللہ جان صاحب لے ہیں سرکاری سورسز اور وہ بھی غیر مکمل ہیں، اور وہ بھی وہ جو انہوں نے بڑی تگ و دو سے حاصل کی، اور وہ بھی وہ کہ جو 9:28 26 نومبر رات کے 9:28 کے پہلے کے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں وکٹم پارٹی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ اب یار قبر میں بھی چلے گئے لیکن حکومت وقت جو ہے ہماری ماننے کو تیار نہیں، جنازے بھی ہو گئے، تدفین بھی ہو گئی۔ تو جو گن شاٹ انجری کے پی ٹی آئی کے ڈیٹا کے مطابق 55 ہیں، مسنگ جو ہیں وہ 63 ہیں، ٹوٹل اریسٹ 5000 سے زیادہ ہیں، سٹیل ان جیل 2532 ہیں، ڈسچارج 96 ہوئے 16 دسمبر تک، بیل پر 6 تھے، ان کلیئر 11 تھے، اور ری اریسٹڈ یعنی کہ دوبارہ جو گرفتار کیا گیا وہ 51 تھے۔ لیکن اس سارے معاملے میں مجھے ایک چیز بتائیں، پی ٹی آئی نے اپنے ڈیٹا میں 63 لوگوں کو مسنگ لکھا جو کہ نہیں مل رہے، اور متی اللہ جان صاحب نے بھی اس حوالے سے فگرز دیے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیٹا 9:28 سے پہلے کا ہے شہادتوں کا، تو پھر وہ جو 63 لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے علاوہ بھی وسیم صرف یہ 63 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیٹا صرف 9:30 بجے تک کا ہے اور اس کے بعد جب گرینڈ آپریشن ہوا لوگ ایسے بھاگ رہے تھے، ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی آخر میں اختتام میں دکھائیں گے کہ وہ اس فائرنگ کے بعد جو اسٹریٹ لوگوں کے اوپر کی گئی اور وہ قیامت کے منظر تھے، ان مناظر کے بعد کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اسپتالیں خاموش ہیں، وہی اسپتالیں جن کا ڈیٹا خود متی اللہ جان نے، خود بی بی سی نے، خود گارڈین نے، یہاں تک کہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا، ہم خود آپ کے سامنے مفصل بتاتے رہے اس سے پہلے بھی۔ الجزیرہ نے کیا کیا؟ الجزیرہ 2 دن رپورٹ کرتا رہا، الجزیرہ نے ویڈیو دکھائی رینجز کے اہلکار جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ الجزیرہ نے رپورٹ دکھائی ہے، آپ اور میں نے نہیں دکھائی۔ الجزیرہ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی دکھائے، لوگوں کے لواحقین سے بات بھی کی۔ گارڈین نے 17 شہادتیں کلیم کی تھی اپنے آفیشیل سورسز کے ذریعے۔ بی بی سی نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ پمز کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی جو سرجریز ہیں وہ نہیں کی جو اس رات کی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ ایک بیڈ پر 3 لوگوں کو، اور کچھ میں تو ایسے تھے جن کو اینستھیزیا دیے بغیر ان کی سرجری کی گئی تھی۔ اور پھر امبیسیز، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے امبیسیز کو بلایا، تمام امبیسیڈرز کو، اور کہا کہ کچھ نہیں ہوا جی، کوئی لوگ نہیں مرے، گولی نہیں چلی۔ کوئی ایک امبیسیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آپ نے گولی نہیں چلائی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے حقائق کو سامنے لانا ہے، ہم تو آج کہہ رہے ہیں اگر گولی نہیں چلی، جو کہ حکومت اب تک ہر حوالے سے ہر کلیم سے جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا بیگیج گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مکر چکی ہے، کچھ لوگ ان کے مانے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم جیسے لوگ بھی ایکٹیویزم کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا، میں آئی وٹنس ہوں، 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو گولی لگی، ایک کو زخمی
اس کو ہسپتال لے جایا گیا, مجھے نہیں پتا کہ آگے اس کی ڈیتھ ہوئی یا نہیں. اور دوسرا جس کے سر میں سنائپر شاٹ لگا اس کو میں نے خود دیکھا, اور فائرنگ ہوتی بھی ہم نے خود دیکھی. تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بننا چاہیے, اور تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ جو 63 مسنگ ہیں, کیا خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, ان کو بھی گولیاں لگی ہیں, یہ بھی مارے گئے ہیں, اور ان کی لاشوں کا بھی کسی کو نہیں پتا. ایک سوال ہے نا جی, وہ سوال پوچھا جائے گا جب تک سرکاری ریکارڈ سامنے نہیں آئے گا, جب تک اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن نہیں بنے گا. حقائق کو سامنے لانا اداروں کا کام ہے. آپ کے پاس تو تمام تر اس وقت ڈرونز بھی تھے, آپ کے پاس پتہ نہیں کون سے اس وقت ہتھیار تھے جو آپ نے اس گرینڈ آپریشن میں استعمال کیے. ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنائیے اور آ کے بتا دیجیے عوام کو سچ. بالکل ایسے ہی ہے, اور اب تک ہم نے جتنے دستیاب شواہد ہیں ان کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ نقصان ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حاصل کردہ ریکارڈ سے ثابت ہو رہا ہے. اصل نقصان جو رات 9:30 کے بعد شروع ہونے والا گرینڈ آپریشن تھا, جو تقریباً رات 12:30 بجے تک جاری رہا, اور جس کے بعد ساتھ سڑکوں کے اوپر سے صفائی کی جاتی رہی تاکہ ہر طرح کے وہ سبسٹینشیل قسم کے ثبوت مٹائے جا سکے جن سے صبح کی روشنی میں بچنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے کچھ صحافی دوست, ان کے پاس فوٹیجز موجود ہیں. وہ جب صبح کی روشنی میں گئے تو وہاں انہیں فائرنگ کے جو خول ہیں گولیوں کے وہ ملے سڑکوں پر. وہ سی ڈی اس وقت اکٹھا کر رہا تھا. تو اس سارے آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ جہاں سیکورٹی فورسز تھی وہاں اسلام آباد کا جو سی ڈی ہے وہ جو صفائی میں اس میں ملوث تھا. تو وہ جو گولیاں چلیں وہ کہاں گئی ہیں؟ کسی کو تو لگی ہوں گی, اور وہ یہ سرکاری ڈیٹا بتا رہا ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اللہ کرے ایسا نہ ہو یہ جو 63 لوگ ہیں یہ خیر و عافیت سے ہوں. لیکن اگر سرکاری ڈیٹا نہیں آئے گا, کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنے گا, تو جہاں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ تھے, کسی کو نہیں پتا. یہ تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں, جو KPK کے لوگ ہیں, وہ زیادہ افیکٹی تھے, اس ملک کے لوگوں کو زیادہ نہیں پتا تھا, اور ریاستی بیانیے کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لاپتہ ہوا ہے, اس نے واقعی کچھ کیا ہوگا. تو اب اس کرب اور اس درد سے پورا پاکستان گزر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اختتام میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس رات جو ہوا اس کے لیے بہت سارے ویڈیو ثبوت موجود ہیں, بہت کچھ ہے. وہاں پر موجود صحافی تھے, وہاں موجود کیمرہ مین تھے, اور اگر کوئی بھی نہیں تھا تو وہاں موجود تمام شہریوں کے ہر ایک کے اپنے ہاتھوں میں بھی موبائل فونز تھے, اور وہ وقتاً فوقتاً سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنا سر ریت میں دبائے بیٹھی رہے اور کوشش کرے کہ یہ طوفان بس ٹل جائے اور ہمارے یہ دن گزر جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب بھی اس طرح خون بہتا ہے اس سے فرار اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم اختتام میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھیں گے کہ جس کے بعد کا ڈیٹا اب تک نامعلوم ہے, اور وہ ڈیٹا معلوم ہونے پر شاید وہ جال کچھ زیادہ ہے. اور اسی میں ہی 63 لوگ جو ہیں وہ اب تک مسنگ بھی ہیں. بالکل. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ویڈیو دیکھیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بھائی کہاں پہ